अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। यह रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की दूसरी स्कीमों में भी रमज़ान इमदादी पैकेज की अदायगियों के तरीक़ाकार की तकलीद करने की हिदायत की है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि हुकूमत मईशत को डिजिटल करने के लिए कोशिशें तेज कर रही है ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर तवानाई ने कहा कि बिजली के शोबे में नज़्म व नसक को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद इक़दामात किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बिजली की कीमतों में हालिया कमी को सराह रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने तवानाई के शोबे में शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पंजाब में सस्ता बाजार इक़दाम से रमज़ान के दौरान शहरियों को 1 अरब 10 करोड़ रुपए की बचत हुई। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हुकाम ने आज फिर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को घर में बंद कर दिया है। इंसानी हुकूक के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने कहा है कि इसराइल की तरफ से गजा की नाकाबंदी फाका कशी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के मुतरादिफ है। सऊदी वली अहद और ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल माउंट मॉन्गानुई में खेला जाएगा। खुलासा आपने सुना और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत की दीगर स्कीमों में भी रमज़ान रिलीफ पैकेज की तर्ज पर अदायगियाँ करने की हिदायत की है। वो आज इस्लामाबाद में रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहली दफ़ा मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रकूम की शफ़ाफ़ और आसान तरीके से तकसीम के लिए डिजिटल वॉल्ट मुतारिफ कराया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए स्टेट बैंक, BISP, PTA, नादरा और दीगर महकमों की कोशिशों को सराहा। इजलास को बताया गया कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 19 लाख डिजिटल अदायगियाँ की गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में म्यांमार के सफारत खाने का दौरा किया और म्यांमार में हालिया ज़ल्ज़ले में कीमती जानों की ज़िया और बड़े पैमाने पर तबाही पर गहरे दुख और तासीयत का इजहार किया। म्यांमार के सफ़ीर वनाहान ने सफारत खाने आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की सफारत खाने में आमद और ज़ल्ज़ले से मुतासर अफराद के लिए पाकिस्तान की जानिब से फ़राहम करदा इमदादी सामान पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सफारत खाने में रखी गई ताज़ियती किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान दोस्ती के भरपूर जज्बे के साथ म्यांमार के शाना बशाना है। उन्होंने मुश्किलात का सामना करने पर म्यांमार के अवाम की हिम्मत और बर्दाश्त की तारीफ की और आने वाले दिनों में उनकी जल्द बहाली और तामीर नौ के लिए यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन किया और उनकी अयादत की। उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सदर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि पूरी कौम सदर की सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से फ़ोन पर उनके वालिद आसिफ अली ज़रदारी की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें गुलदस्ता भिजवाया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इआदा किया है कि किसी को भी बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत रावलपिंडी में हुआ, जिसमें शुरका ने कहा कि बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले अनासर को बलूचिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा।
ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ جوڑ اور انتشار پھیلانے اور پروان چڑھانے کی کوششیں پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ فورم نے اس امر کا اعادہ کیا کہ ایسے عناصر اور ایسی کوششیں کرنے والوں کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی۔ فورم کو خطے میں موجودہ صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں پاکستان کی حکمت عملی کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس میں علاقائی اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ فورم نے ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام کی حکمت عملی کے تیز اور مؤثر نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم نے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کے تعاون سے مشترکہ نقطۂ نظر کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ شرکاء نے کانفرنس نے اس عزم کو دہرایا کہ ریاستی ادارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے اور قانون کی عملداری میں کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر رہی ہے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر شہزاد فاطمہ کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان پیکیج کے تحت پہلی بار مستحق افراد کو ڈیجیٹل ذریعے سے ادائیگیاں کی گئیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ رواں سال رمضان ریلیف پیکیج منفرد تھا کیونکہ اس کے تحت مستحق خاندانوں کو براہ راست رقوم منتقل کی گئی۔ شہزاد فاطمہ نے زور دیا کہ حکومت کی کوششوں کا مقصد تمام سرکاری خدمات کو ڈیجیٹل کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹائزیشن سے محصولات کی وصولی میں بہتری آئے گی اور معیشت مستحکم ہوگی۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کے شعبے میں نظم و نسق بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حالیہ اعلان کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دے رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت بجلی کے پورے نظام میں اصلاحات کے لیے مختلف محاذوں پر انتھک کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری نجی شراکت داری کے تحت سستی بجلی پیدا کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 36 نجی بجلی گھروں کے ساتھ کامیاب مذاکرات سے 3,696 ارب روپے بچانے میں مدد ملی ہے، جس کے ثمرات صارفین کو پہنچائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ باقی آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ سردار اویس لغاری نے کہا کہ بلوچستان میں 27,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی کی تعریف کر رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے اسے ایک بڑا ریلیف پیکج قرار دیا ہے جس سے شہریوں پر بوجھ کم ہوگا۔ سرحد ایوان صنعت و تجارت کے سابق صدر فواد اسحاق نے ریڈیو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ملک میں صنعتی ترقی کا عمل تیز ہوگا۔ تاج اتحاد خیبر پختونخوا کے صدر مجیب الرحمان نے بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیوں سے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کی جا سکے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وفاقی حکومت کو، جن لوگوں نے عوام اور صنعت کاروں اور تاجروں کی خیال رکھی۔ اچھی بات ہے کہ گرمی کے آنے سے پہلے 7 روپے 41 پیسے جو ہے وہ ریزیڈینشل کے لیے کم کیا گیا ہے اور 7 روپے 69 پیسے جو ہے وہ صنعت کاروں کے لیے، یہ اچھی بات ہے۔ نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس شاہد نذیر نے بھی بجلی کے نرخوں میں کمی کے اقدام کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ایک خوشائن بات ہے اور تاجر برادری کی طرف سے، انڈسٹریز کی طرف سے، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے میں گورنمنٹ آف پاکستان کا اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ متعلقہ سرکاری محکموں کی جانب سے بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ ماہ کے دوران ملک بھر سے 80 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد رقم وصول کی گئی اور 138 بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ پاکستان اور امریکہ نے توانائی کے شعبے میں اپنی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ آج اسلام آباد میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور امریکی ناظم الامور نتالی بیکر کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ علی پرویز ملک نے امریکہ کے مسلسل تعاون کا خیر مقدم کرتے ہوئے ترقیاتی شراکت داروں کے طور پر پاک امریکہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔
امریکی ناظم الامور نے بتایا کہ ایک اعلیٰ سطح کا امریکی وفد پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کرے گا۔ امریکہ کے قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایرک میئر بھی اس فورم میں شرکت کریں گے۔ نتالی بیکر نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی سلامتی کی کوششوں کا اعتراف کیا ہے۔ علی پرویز ملک نے معدنیات فورم میں اعلیٰ سطح کے امریکی وفد کی شرکت یقینی بنانے میں نتالی بیکر کی کوششوں کو سراہا۔ 2 روزہ پاکستان معدنی سرمایہ کاری فورم منگل کو شروع ہوگا۔ دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کو فورم میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یورپی یونین، بیلجیم اور لگزمبرگ میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی نے آج برسلز میں ہولی سی کے سفیر آرچ بشپ فرانکو پولا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور ہولی سی کے درمیان شاندار تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ فریقین نے روابط کو مستحکم کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ جناب، آپ کو دستور بھی دیا، آپ کو جمہوریت بھی دی، آپ کے بین الاقوامی کردار اور وقار کو بھی بلند کروایا۔ یہ آواز تھی سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، جن کی آج 46ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس حوالے سے ملک بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ملک بھر میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی بھی ہوئی۔ سندھ حکومت نے آج صوبے میں عام تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی 46ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں جمہوری اقدار کے علمبردار تھے اور جمہوریت اور جمہوری اقدار کے فروغ میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کو ترقی یافتہ، خود مختار اور عوام دوست ملک بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو آگے بڑھانے کے عزم کا ظاہر کیا۔ صدر نے ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کارکنوں، کسانوں اور نادار طبقوں کو ان کے جائز حقوق دے کر انہیں بااختیار بنانے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1973 کا متفق آئین ملا۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مسلمہ امہ کو متحد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دوسری جانب پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، جس کے باعث کوئی دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی نے آج ایک بیان میں کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو ترقی و خوشحالی اور استحکام کی راہ پر گامزن کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو اشیاء خورونوش اور اشیاء ضروریہ کی کم نرخوں پر فراہمی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال رمضان میں مہنگائی کی شرح میں خاطر خواہ کمی ہوئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب میں سستا بازار اقدام سے شہریوں کو ماہ سیام میں 1 ارب 10 کروڑ روپے کی بچت ہوئی۔ پنجاب کا ادارہ تحفظ ماحولیات عالمی معیار کی سند اور NOC حاصل کرنے والا پاکستان کا پہلا ادارہ بن گیا ہے۔ برطانیہ سے تسلیم شدہ کمپنی نے ادارے کی اعلیٰ کارکردگی کے اعتراف میں یہ سند جاری کی۔ خیبر پختونخوا میں اطلاعات کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار اختیار ولی خان نے 9 مئی 2023 کو ریاست مخالف عناصر کی طرف سے تاریخی براڈ کاسٹنگ ہاؤس پشاور کو پہنچنے والے نقصان کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج براڈ کاسٹنگ ہاؤس پشاور کے دورے کے دوران کہا کہ ان عناصر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کو مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کی بحالی کی رفتار کا جائزہ لیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت عوامی مسائل کے حل کو یقینی بنانے اور ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدام کر رہی ہے۔ وہ صوبائی وزراء، پارلیمانی سیکرٹریز اور ارکان صوبائی اسمبلی کے مختلف وفود سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کوئٹہ میں آج ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو عوامی بہبود کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچستان میں پائیدار ترقی، خوشحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
BLA کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پنجاب کے مختلف اضلاع میں احتجاجی مظاہرے ہوئے. یہ مظاہرے گوجرانوالا، ہارون آباد، بھاول نگر اور ملتان میں ہوئے. مظاہرین نے دہشت گردی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے پاکستان کے اتحاد کو کمزور کرنے اور نفرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. کراکورم ہائی وے کی تعمیر کے دوران جانوں کی قربانی دینے والے کارکنوں اور انجینئرز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دانور گلگت کے چائنا میموریل میں آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا اہتمام اوورسیز چائنیز ایسوسی ایشن گلگت بلتستان اور محکمہ پولیس نے چینی سفارت خانے کے اشتراک سے کیا. پاکستان کے علاقے میں کراکورم ہائی وے کی تعمیر کے دوران 778 پاکستانی اور 110 چینی کارکنان نے جان کا نذرانہ پیش کیا، جس میں سے 88 گلگت میں چائنا میموریل میں دفن ہیں. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے سری نگر میں قابض حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو ایک بار پھر نظر بند کر دیا ہے اور انہیں تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جامع مسجد سری نگر کی انجمن اوقاف نے ایک بیان میں میر وائز عمر فاروق کی گھر پر مسلسل نظر بندی اور ان کی پرامن سرگرمیوں اور مذہبی ذمہ داریوں پر پابندی کی شدید مذمت کی. بیان میں کہا گیا کہ قابض حکام کا میر وائز عمر فاروق کے لیے یہ غیر جمہوری اور مخاصمانہ رویہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن رہا ہے. ادھر بھارتی سپریم کورٹ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 2 مقدمات میں گواہوں پر جرا کی اجازت دی. یہ فیصلہ CBI کی درخواست پر کیا گیا، جس میں جھوٹے مقدمات کی سماعت دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی استدعا کی گئی تھی. یاسین ملک نے، جو اس وقت تہاڑ جیل میں ہیں، عدالت کو بتایا کہ وہ گواہوں پر جرا کے لیے وکیل کی خدمات نہیں حاصل کرنا چاہتے. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے وقف ترمیمی بل 2025 کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی پر کڑی تنقید کی ہے. ممبئی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ترجمان وارث پٹھان نے کہا کہ یہ ترمیم جمہوریت اور سیکولرزم پر بھی ایک حملہ ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کے معاملے پر اپنی خاموشی توڑ کر عملی اقدامات کرے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے فلسطینی مقبوضہ علاقوں کی صورتحال کے بارے میں سلامتی کونسل کی کھلی بریفنگ کے دوران بھرپور انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری انسانی بحران کی سنگین صورتحال سلامتی کونسل کی بے اطلاعی کا مظہر ہے، جو ایک خطرناک مسائل قائم کر رہی ہے. انہوں نے سلامتی کونسل کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کرائی کہ اب 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے تمام سرحدی راستے بند کر رکھے ہیں، جس سے امدادی کارروائیاں معطل ہو گئی ہیں اور غزہ میں کوئی خوراک یا طبی امداد جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. انہوں نے خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق ووکر ٹرک نے غزہ میں طبی اہلکاروں اور انسانی امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں پر غور کے لیے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی قحط کی صورتحال کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کرنے کے مترادف ہے. آج غزہ میں اسرائیلی فورسز نے کم سے کم 23 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. ادھر غزہ شہر میں جبری انخلا کا سلسلہ بھی جاری ہے. اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق گزشتہ ماہ کی 18 تاریخ سے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد سے اب تک تقریباً 2,80,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں. سعودی عرب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ شام اور خطے میں اسرائیل کی جاری خلاف ورزیاں رکوائے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آج ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور کا جائزہ لیا. چین نے امریکی مصنوعات پر 34% اضافی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. چین نے کچھ نایاب معدنیات کی برآمدات پر پابندی لگانے کا بھی اعلان کیا اور تجارت کے عالمی ادارے میں شکایات درج کرائی ہیں. یوکرین کے شمالی مشرقی شہر خرکیف میں روس کے ڈرون حملے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل ماؤنٹ مانگنائیو میں کھیلا جائے گا. میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق الصبح 3 بجے شروع ہوگا.
نیوزی لینڈ سیریز پہلے 2-0 سے جیت چکا ہے۔ ICC خواتین عالمی کپ کوالیفائرز 2025 میں شرکت کے لیے ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیمیں آج دبئی کے راستے لاہور پہنچیں۔ ٹورنامنٹ بدھ سے اس ماہ کی 19 تاریخ تک جاری رہے گا۔ 6 ٹیموں کے ٹورنامنٹ کے میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور اور LCCA گراؤنڈ پر کھیلے جائیں گے۔ کوالیفائرز کی 2 ٹاپ ٹیمیں ICC خواتین عالمی کپ میں پہنچ جائیں گی، جو اس سال ستمبر-اکتوبر میں بھارت میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا کی ٹیم دفاعی چیمپئن ہے۔ پاکستان کی ٹیم اگر مین راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی تو وہ ICC ہائبرڈ ماڈل کے تحت اپنے میچ نیوٹرل مقام پر کھیلے گی۔ پنجاب کے کھیلوں اور امور نوجوانان کے سیکرٹری مظفر خان سیال نے کہا ہے کہ آئندہ قومی کھیلوں اور پینگ گیمز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو کھیلوں کے بہبود فنڈ کے اگلے مرحلے میں شامل کیا جائے گا۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ قومی کھیلوں کی تیاری کے لیے تربیتی کیمپوں میں صوبے کے ایتھلیٹس کو بہترین تربیت دی جائے۔ صوبے کے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ایتھلیٹس کے لیے اسپورٹس بہبود فنڈ کو ایک نعمت قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2 ارب روپے کے فنڈ کا بنیادی مقصد کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود ہے۔ مظفر خان نے سالانہ ترقیاتی پروگرام، اسکیموں، اسپورٹس بہبود فنڈ اور 35ویں قومی کھیلوں کی تیاری سمیت 3 نکاتی ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ اور پنجاب کے ایتھلیٹس کے انتخاب کے لیے اوپن اور میرٹ کی بنیاد پر ٹرائلز بدھ، جمعرات اور جمعے کو ہوں گے۔ یہ بات آج لاہور میں پنجاب کے کھیلوں اور امور نوجوانان کے لیے ڈائریکٹر جنرل خضر اقبال افضال چودھری نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ماہ کی 14 تاریخ سے 3 شہروں میں تربیتی کیمپوں میں 600 کھلاڑی شرکت کریں گے۔ 19 کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ لاہور میں ہوں گے، جس میں 11 کھیلوں کے کیمپ نشتر پارک اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوں گے۔ فیصل آباد میں 4 کھیلوں کے تربیتی کیمپ اور کشتی رانی کا تربیتی کیمپ کراچی میں لگایا جائے گا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت کی دنیا سے متعلق۔ ملکی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 7.69% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ملکی برآمدات 24 ارب 70 کروڑ ڈالر رہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ 22 ارب 93 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آئی مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 146 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,18,791 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 553 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 422 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج سنرجی کو پی کے کمپنی کے سب سے زیادہ 61 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 457 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 151 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 258 میں کمی، جبکہ 48 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ فلپ مورس پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 89 روپے 27 پیسے کا اضافہ، جبکہ رفان میز پروڈکٹس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں 100 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 5 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 367 روپے 50 پیسے اور 368 روپے 15 پیسے، یورو 311 روپے 10 پیسے اور 311 روپے 66 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 80 پیسے، 74 روپے 93 پیسے، UAE درہم 76 روپے 91 پیسے اور 77 روپے 5 پیسے، جبکہ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 93 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپیہ 93 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,84,298 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,45,173 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 35,954 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,09,219 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تو تھی تجارت کے حوالے سے کچھ خبریں۔ اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ 2 روزہ سانچ ادبی میلہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج، آرٹ اینڈ کلچر لاہور میں کل شروع ہوگا۔ تھیٹر، موسیقی، مشاعرہ اور مذاکرے میلے کا حصہ ہوں گے۔ میلے کے 5 سیشن ہوں گے۔ گلوکار شفقت حسین، فلک ناز، علی بخش، مہنور اور ایمینول شفقت میلے میں اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ ثقافتی اور تخلیقی میلہ ڈیرہ جات کل باضابطہ طور پر رتا کلاچی اسٹیڈیم ڈیرہ اسماعیل خان میں شروع ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز خان سے سن۔
ڈیرہ جات کے عظیم الشان ثقافتی کھیلوں اور تفریحی میلے کا باقاعدہ آغاز کل 3 بجے ڈیرہ اسماعیل خان کے رتا کلاچی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اس تہوار کو شاہ نشان طریقے سے منانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ یہ متحرک ڈیرہ جات تہوار جو کہ خطے کی بھرپور ثقافتی، تاریخی، سیاحتی، کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کی نمائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو اس مہینے کی 20 تاریخ تک جاری رہے گا۔ افتتاحی تقریب میں ڈیرہ اسماعیل خان اور گردنواہ کے قیمتی مویشیوں کی نمائش کے ساتھ 2500 گھوڑوں کی پریڈ بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس ایونٹ میں ملک بھر سے مشہور ریسلرز، کبڈی پلیئرز، آف روڈ جیپ چیلنج رائیڈرز اور دیگر نامور کھلاڑی بھی شرکت کریں گے۔ ڈیرہ جات صرف اس خطے کا روایتی ثقافتی جشن نہیں بلکہ انہیں عالمی سطح پر دکھانے کا ایک اہم اقدام بھی ہے۔ ڈیرہ جات میلے کا مقصد تفریحی مواقع فراہم کرنا اور مقامی معیشت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ سیاحت کو فروغ دینا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کی جانب سے امن اور ہم آہنگی کا واضح پیغام دینا ہے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین کے چاند سے متعلق تحقیقاتی ادارے کے چیف ڈیزائنر وو ویرن نے کہا کہ چین نے چاند کی مٹی سے اینٹیں بنانے والی پہلی مشین تیار کر لی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مشین ٹرانسمیشن کے لیے شمسی توانائی اور آپٹیکل فائبر کا استعمال کرتی ہے، جو 1400 سے 1500 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک پہنچتے ہوئے چاند کی مٹی کو مکمل طور پر پگھلا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پگھلائے ہوئے مواد کو بعد ازاں 3D پرنٹنگ اور مختلف سائز کی اینٹیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشین عالمی قمری تحقیقی مرکز کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ ایمیزون اپنے منصوبے کے اوپر انٹرنیٹ نیٹ ورک کے لیے اگلے ہفتے پہلے 27 مصنوعی سیارے خلا میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ کمپنی کیپ کینورل اسپیس فورس اسٹیشن فلوریڈا سے رواں ماہ کی 9 تاریخ کو کے اوپر ایٹلس 1 مشن روانہ کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت زمین کے زیریں مدار میں 3000 مصنوعی سیارے بھیجے جائیں گے، جن سے دنیا بھر میں تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کیا جا سکے گا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کے تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک بھر میں مطلع صاف ہے، تاہم شمالی بلوچستان میں ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہا، تاہم بلائے خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش بوندا باندی ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں دیر اور کلام میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹی 43، تربت 42، لسبیلا چور 41 اور نکونڈی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 21، لاہور 34، کراچی 39، پشاور 32، کوئٹہ 31، مظفر آباد 31، گلگت 25، کردو 19، سری نگر 22، جموں 33، لے 10، پلوامہ 22، اننت ناگ 23، شوپیاں میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران صبح سندھ اور جنوبی پنجاب میں دن کے درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے حکومت کی دوسری اسکیموں میں بھی رمضان امدادی پیکج کی ادائیگیوں کے طریقہ کار کی تقلید کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر رہی ہے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی کو سراہ رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے توانائی کے شعبے میں شراکت داری کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں سستا بازار اقدام سے رمضان کے دوران شہریوں کو 1 ارب 10 کروڑ روپے کی بچت ہوئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद रिजवान उपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क मतीउल्लाह, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हुमैरा राना और मुजाहिद खान अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।